is a bond of real friendship. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लेके आया हूँ। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और हमला करने के बाद उनके साथ और उनका क्या हशर हुआ है, इस हवाले से काफ़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मोदी इसराइल पहुंच चुके हैं और वहाँ पे नेतन्याहू ने उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया है। ख़बरें ये आ रही हैं कि एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। उस इत्तेहाद का क्या मकसद है और कौन कौन से हथियार जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत इस्तेमाल करेगा, इसराइल उन्हें देने जा रहा है। इसके साथ ही और भी बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जिसके अंदर हमें ये पता चला है कि ट्रंप को अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक खुफिया रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों अमेरिका जो है ईरान पर हमले के बाद काफ़ी नुकसान उठा सकता है। वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा और इस समेत बहुत कुछ मेरे पास है आपको बताने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। तीसरा राउंड जनीवा में जुमेरात के रोज़ शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे भी एक अजीब चोर सिपाही कह लें या कोई एक अजीब खेल चल रहा है जिसमें एक तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची आके कहते हैं कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो वहाँ पे मायूसी पाई जाती है। ट्रंप बार बार अपने बयानात को रिपीट कर रहे हैं कि मैंने ईरान को 10 दिन का टाइम दिया, मैंने ईरान को 15 दिन का टाइम दिया, मेरी पहली तरजीह ये है कि सफारतकारी को मौका दिया जाए, लेकिन उसका इंजाम क्या होगा अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लेकिन ग्राउंड से जो हमें खबरें आ रही हैं, अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ अपने हथियार और अपने जंगी असासे इकट्ठे करने में इस वक्त कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो खबरें हमारे पास आती हैं वो इंतहाई मायूस कुन हैं ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल डेन कैन ने गुज़िश्ता हफ्ते एक मुलाकात की है ट्रंप से, और उस मुलाकात के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से ईरान पर हमला ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह अहम हथियार जो अमेरिका को दरकार हैं उनकी कमी है। वो ज़ाहिर सी बात है, वो पैट्रियट मिज़ाइल के इंटरसेप्टर्स होंगे, वो थर्ड मिज़ाइल के इंटरसेप्टर्स होंगे और इस तरह की हैं, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता जंगों में ईरान ने एक ड्रोन स्वाम और मिज़ाइल स्वाम के तौर पे 300 400 मिज़ाइल और ड्रोन एक साथ फायर किए, तो वहाँ पे एक तरह से ना सिर्फ इसराइल बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों के भी एसाब शिकन हो चुके थे, क्योंकि इतने ज़्यादा जो आपके ऊपर अटैक हो रहा होता है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, उनको 4-5 मिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर से रोकना आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगी जंग ये अमेरिका के लिए हो जाती है। और ये जो मिसाइल हैं ये एक साल में 20, 25 या 30 बनती हैं, तो 6-6, 7-7 सालों के जो प्रोडक्शन होती है मिसाइलों की वो चंद घंटों में लग जाती है। और उसके बाद ईरान का जो ड्रोन है शाहिद 136 वो 40,000 रुपये का है, और उसके मुकाबले में उस ड्रोन को तबाह करने के लिए ईरान का जो इंटरसेप्टर है वो $4.5 मिलियन का, यानी $45 लाख का। इतने में तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 100 ड्रोन आ जाते हैं जिससे वो एक ड्रोन को तबाह करते हैं। अब यहाँ पर जनरल डेन केन ने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास अहम हथियारों की कमी है और जो इलाकाई इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ उस तरह ताउन करने के लिए तैयार नहीं है जो ताउन हमें दरकार है। इसके साथ ही जो ईरान की जवाबी कार्रवाई है, अब हमारे पास जो इस वक्त खबरें आई हैं कि यूएई के जो बेस है अल दाफरा बेस, जहाँ पे 5,000 अमेरिका के फ़ौजी मौजूद हैं, वहाँ पे ईरान ने एक ड्रिल की है, आर्टिफिशियल ड्रिल की है, जिसके अंदर उन्होंने उस बेस को उड़ाने के लिए मिज़ाइल फायर की हैं, और उतने ही फासले पे एक आर्टिफिशियल बेस बनाया गया और उस हवाले से नए मिज़ाइल फायर किए गए जो कि ज़्यादा पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं, जो बंकर्स तक को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और ये एक रेप्लिका के तौर पर एक्सरसाइज की गई है। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जो मॉक्स हैं ये एक तरह से जो इनके हमसाया पड़ोसी ममालिक हैं उनकी नाक में दम करने के लिए काफ़ी हैं।
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جوابی کارروائی ہو سکتی ہے. جنرل ڈین کین کی طرف واپس آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو مہم کا اس وقت پیمانہ ہے، جو اس وقت ایران کے حوالے سے پرانی اور موروثی پیچیدگیاں ہیں، چاہے وہ ان کا سیکٹ ہو، چاہے وہ ریلیجن کے حوالے سے، چاہے ان کے پیروکاروں کے حوالے سے، چاہے ان کی پراکسیز کے حوالے سے، اس کے اوپر. اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر امریکہ کے جو فوجی ہیں ان کی بڑے پیمانے پہ ہلاکتوں کا خدشہ موجود ہے. اب یہ ساری کی ساری جب انفارمیشن سامنے رکھی گئی تو وہاں پہ جو موجود لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے اس خبر کو آؤٹ کر دیا. جب یہ خبر آؤٹ ہوئی تو پھر کہا گیا کہ نہیں جناب یہ تو غلط بات ہے، یہ اس طرح کچھ نہیں ہوا. یہاں تک کہ خود ٹرمپ کو بھی اس حوالے سے کئی ٹویٹس کرنی پڑی کہ جناب انہوں نے مجھے سارے کے سارے جنگ کا نقشہ بتایا تھا، انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ ہم اس جنگ کو بڑے آرام سے جیت سکتے ہیں، اور ایران پر حملے کے خطرات سے آگاہ کیا تھا. ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ ہم جنگ ہار جائیں گے یا اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو بہرحال یہاں سے یہ چیزیں جہاں پہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ، وہیں پہ خطرے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر بم ہو. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ایران ایک ایسا میزائل بنا رہا ہے جو کہ امریکہ پر فائر کیے جا سکتے ہیں، یعنی وہ امریکہ پہنچ سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ مشرق وسطیٰ میں ہمارے اتحادی اور یورپ کے اندر جو میزائل ہمارے اڈوں تک پہنچ سکتے ہیں وہ بھی ایران کے پاس اس وقت موجود ہیں. اب یہ ساری کی ساری باتیں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے فارسی زبان کے اندر CIA نے ایک اپیل کی ہے ایران کے اندر اپنے حمایت یافتہ لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایجنسی کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو انتہائی حساس طریقے سے اور انتہائی محتاط طریقے سے کریں، کیونکہ اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو کہ حمایت یافتہ ہیں امریکہ کے، اسرائیل کے یا ایرانی حکومت کے مخالفین، ان کو بڑے پیمانے پر پکڑا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں ایران کی یونیورسٹیوں کے اندر احتجاج جاری ہیں. ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہماری ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا. ریڈ لائن کیا ہے کہ جو قومی شناخت کے ایسے ڈھانچے ہیں اور ہمارا جو پرچم ہے اس کو آپ نے اگر ہٹ کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے مہینے انجام ہو چکا ہے، کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ 2500 سے 5000 لوگ مارے گئے ہیں احتجاجی، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ مودی کو بڑی بڑی جفیاں ڈال رہے ہیں. اور جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب بھارت کے پہلے لیڈر ہوں گے مودی، جو کہ وہاں پہ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ خالی رہے گی. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو کی ایک لڑائی چل رہی ہے سپریم کورٹ کے صدر کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے ان کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ ان کو انوائٹ کریں، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے. بہرحال یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن $8.6 بلین کے میزائل ہیں وہ خریدنے جا رہا ہے بھارت اسرائیل سے، جس میں اسپائس 1000 بھی ہے، آئس بریکر بھی ہے، ڈرونز جدید 3 ڈرونز اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیا اتحاد بنائیں گے. اس اتحاد کے اندر بھارت بھی ہوگا، اسرائیل بھی ہوگا، قبرص بھی ہوگا، یونان بھی ہوگا، اور ایسے ممالک ہوں گے جو کہ شیعہ محور اور سنی محور کے خلاف ہوں گے. اور ایک بیان انہوں نے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس نہ صرف مشرق وسطیٰ سے، ایشیا سے، بلکہ افریقہ سے بھی اتحادی موجود ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیتن یاہو کی خام خیالی ہے. اس وقت جو بھی صورتحال چل رہی ہے، خاص طور پہ بھارت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت یہ کام کرنا کبھی بھی افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے خلاف کسی بھی قسم کے اتحاد میں شامل ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز بھارت سے ان ممالک میں جاتی ہیں اور وہاں پہ اپنا روزگار کماتے ہیں، اور اتنا پیسہ بھارت میں بھیجتے ہیں کہ شاید پاکستان میں بھی اتنا پیسہ نہیں آتا. تو اس لحاظ سے یہ مودی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو دورہ ہے یہ صرف اور صرف نیتن یاہو کو سہارا دینے کے لیے. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ نیتن یاہو ڈوبا ہوا ہے، وہاں پہ مودی ڈوبا ہوا ہے، تو دونوں ڈوبے ہوئے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، ڈوبے کو تنکے کا سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اس وزٹ کی کوئی بھی ایسی کوئی اسٹریٹجیکلی
کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں ایران کے اور امریکہ کے، اس کے بارے میں یہ بات کلیئرلی سامنے آ چکی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور یہ سارے مذاکرات کا جو ڈھکوسلا رچایا جا رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ٹائم حاصل کیا جائے تاکہ بہتر تیاری کی جا سکے۔ اور جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف وہاں پہ ایک بہت ہی اوپینین سٹرونگ قائم ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے سرنڈر کرنا ہے، آپ نے اپنے نیوکلیر اثاثوں کو سرنڈر کرنا ہے، میزائل پروگرام کو کرنا ہے، پروکسیز کو کرنا ہے، اور ایک ایسے معاہدے کی صورت میں کرنا ہے جس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد امریکہ کل کو کوئی نیا الزام لگا کے دوبارہ سے ایک نیا تصادم شروع کر دے، تو یہ پولیٹیکلی بھی ایران کی حکومت کے لیے کسی بھی صورت یہ کوئی واحد آپشن نہیں ہے، اور وہ اس وقت لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور اپنی نہ صرف جنگی مشقیں جاری کیے ہوئے ہیں بلکہ اس جو پلان ہے اس پہ سٹرک ہیں کہ انہوں نے فوری طور پہ نہ صرف امریکی اثاثوں پہ حملہ کرنا ہے بلکہ امریکہ کے جتنے بھی خطے کے اندر اتحادی ہیں ان سب کو نشانہ بنا کے امریکہ کے ہر مفاد کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مکمل جنگ ہے اس کا نتیجہ تو مکمل طور پہ تباہی ہوگا۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ عام طور پہ بڑے نقصان جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایران کے اوپر حملے کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا اور صرف تیاری جاری ہے۔ اور جو پڑوسی ہیں، بڑے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، وہ سب کے سب اس وقت مخالفت کر رہے ہیں اس حملے کی، جس کی وجہ سے اور مسئلے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایران کی جو اثر و رسوخ کی جو پالیسی تھی اپنی پروکسیز کے حوالے سے، دیگر کے حوالے سے، وہ آج سے چند سال پہلے اس نے ترک کی، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور دیگر ممالک اس کے قریب آئے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے جو ایران کی سلامتی کو ایک بڑا خطرہ پیدا ہو چکا تھا وہ اب کم ہو رہا ہے، اور اس کے ہمسایہ ممالک ہر طرح کی ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری اس وقت صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو افغانستان کے محاذ کے اوپر جو بھی صورتحال چل رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کارروائی کی تھی، 6 سے 7 ٹھکانوں کو تباہ کیا تھا، وہاں پہ افغان طالبان نے تمام تر میڈیا کوریج کو روک دیا گیا تھا، عام لوگوں کو وہاں پہ جانے سے روک دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی منافقت تھی تاکہ وہاں پہ پتہ نہ چلے کہ کس قسم کے کون لوگ مارے گئے ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی معصوم لوگ مارے جاتے تو ان کو واضح طور پہ سیڈ میوزک لگا کے ان کی فوٹیجز سوشل میڈیا پہ ڈال کے ہمدردیاں حاصل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی جھوٹی غیرت کا معاملہ بنایا ہوا ہے، اور افغان طالبان جب بھی پاکستان اٹیک کرتا ہے وہ آ کے چند گولیاں چلاتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ افغانستان میں کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اتنے جنگی جہاز تباہ کر دیے، اتنے ایئر بیس اڑا دیے، اتنے فوجی مار دیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ تم اگر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کرو گے تو اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے چھیڑا چھاڑی افغان بارڈر کے اوپر چل رہی ہے۔ کل بھی ایک اس طرح کا کام ہوا تھا، اب صبح تک ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ گولہ باری چلتی رہی، وہاں پہ جو لوکل موجود ہیں وہ بھی خوف کا شکار رہے، اور افغانستان والی سائڈ پہ، لنڈی کوتل والی سائڈ پہ، تورخم کے قریب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف افغان طالبان کے ٹینک اڑا دیے گئے ہیں، وہاں پہ تقریباً 2 پوسٹیں اڑا دی گئی ہیں، 11 وہاں پہ افغان طالبان موجود تھے وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں، اور ٹوٹل ابھی تک 23 کے قریب افغان طالبان جو ہیں ان جھڑپوں میں مارے گئے ہیں۔ وہ ایک گولی چلاتے ہیں تو ہم ان کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، لیکن پھر باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آج رات کو پھر افغان بارڈر کے اوپر، پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور کل ساری رات ہم جو ہے ان دھماکوں کی آوازیں سنتے رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب طالبان تو گریلا جنگ کے چیمپئن ہیں، وہ ایسے کر دیں گے، وہ ویسے کر دیں گے، پاکستان کے اندر دھماکے ہوں گے۔ تو پچھلے 20 سال سے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور ان کی کمر ہر حال میں توڑی جائے گی۔
اور جو گریلا جنگ کے چیمپئن ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بتانا ان کو ضروری ہے کہ وہ جب حکمران ہوتے ہیں تو پھر وہ چھپ کے لڑائی نہیں کر سکتے، ان کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کے اندر احتجاج بھی شروع ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور وہاں پہ لوگ مانگ کے 80% لوگ مانگ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، جبکہ جو بھی پیسے آتی ہیں، ابھی حال ہی میں ایک مبینہ رپورٹ آئی ہے کہ $87 ملین افغان طالبان نے صرف اور صرف دہشت گرد گروپوں کے اندر تقسیم کر دیے تاکہ ان کو اپنی پراکسی کے طور پہ استعمال کر سکیں اور باہر بیٹھے اپنے آقاؤں سے پیسے بٹور سکیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔